अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वॉइस पी के .net और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद सईद। आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं उनका नाम रानी खान है और आप एक ट्रांसजेंडर हैं। आप आजकल एक मदरसा चलाती हैं इस्लामाबाद के एक इलाके में, लेकिन इस मदरसा चलाने से पहले आप पाकिस्तान की ज़्यादातर ट्रांसजेंडर्स की तरह बेगिंग करती थी या पार्टीज़ वगैरह में आपका जाना था, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म किया है और आजकल वो जो मदरसा चलाती हैं उसकी ख़ास बात ये है कि उसमें ट्रांसजेंडर्स को दीनी तालीम दी जाती है। तो ये इनसे हम आज जानना चाहेंगे कि रानी साहबा, अगर आप हमें बता सकें कि किस तरह ये जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुई, उसमें क्या अवामिल जो थे वो थे जिनकी वजह से आपने एक तब्दीली इख्तियार की? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपका वक़्त मुकर्रर होता है, अल्लाह ताला ने चुन लिया मुझे। मेरी एक सहेली थी, ट्रांसजेंडर थी, जैसे हम घरों से निकलते हैं आम तौर पर ट्रांसजेंडर, वो भी हमारे मोहल्ले में थी, हम साथ निकली थी। तो 20 साल मैंने डांसिंग की, 5 साल मैंने बेगिंग की, 15 साल डांसिंग और 5 साल बेगिंग, 20 साल मैं ये काम करती रही। तो उसका इंतकाल हो गया, वो बीमार हो गई। मैंने देखा कि वो काफ़ी बुरी हालत में थी, तो मुझे ख्वाब में आई। तो मैं मुसलमान थी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कुरान मजीद पहले भी पढ़ती थी, रमज़ान में रोज़े भी रखती थी, नमाज़ भी रमज़ान में पढ़ती थी, लेकिन सिर्फ़ रमज़ान में, सिर्फ़ 1 माह। 11 माह मैं कोई नमाज़ नहीं पढ़ती थी। जब मैंने उसे देखा इस हालत में, तो उसने बताया मुझे कि मैंने कभी कुरान नहीं खोला रानी, मैंने कभी कलमा नहीं पढ़ा रानी, मैंने कभी नमाज़ नहीं पढ़ी। इस वजह से मेरी ये हालत है, तुम तौबा कर लो। मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला की तरफ से एक अल्लाह ताला ने मुझे ये रास्ता दिखाया। वो मुझे हिदायत के रास्ते पे लेकर आया। तो बस फिर मैंने जो है सारी रात रोते रही हूँ। तो सुबह उठी तो मैंने गुस्ल किया, नमाज़ पढ़ी। उसके बाद फिर मैं सोचने लग गई कि माफ़ी तो मैंने माँग ली है। मैं काफ़ी गिड़गिड़ाई अल्लाह के आगे, काफ़ी माफ़ी माँगी मैंने। फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना एक नेक काम करूँ। फिर मैंने सर्च करना शुरू कर दिया ट्रांसजेंडर पर। काफ़ी हमारे इदारे बने, आप लोगों को भी पता है इस चीज़ का कि हमारे इदारों में इंसानी हकूक पर काम किया जाता है। काफ़ी लोग अच्छे भी करते हैं काम ट्रांसजेंडर पर, लेकिन मदारिस नहीं था। फिर मैंने देखा कि हमारा अलग रियासत बना 1947 को, अब 2020, इतने सालों में इससे पहले भी ट्रांसजेंडर थे, लेकिन किसी ने मदारिस नहीं बनाया। हमारे ट्रांसजेंडर बच्चे होते हैं, वो घरों से निकल आते हैं। अब हमारा क्या है, गुरु कल्चर क्या करता है हमें कि वो हमें सपोर्ट करता है मेकअप सिखाने में, वो हमें सपोर्ट करता है बैगिंग में, वो हमें सपोर्ट करता है ये डांसिंग फंक्शनिंग में। तो हमें इसमें सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, मदारिस पे रुझान कराने वाला कोई नहीं है। तो मैंने क्यों ना कि मैं ही बनूं। मैंने तौबा की, उस तौबा को बरकरार रखने के लिए मैं ये नेक दाम उठाऊं। तो बस मैं फिर इस रास्ते की तरफ आ गई। जी तो इस टाइम आपका जो मदरसा है उसमें कितने ट्रांसजेंडर जो हैं वो ज़ेरे तालीम हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 40 ट्रांसजेंडर है, जिसमें 25 प्रॉपरली आ रहे हैं। 25 तलबा है जो ज़ेर तालीम है। तो उनको जो तालीम है सिर्फ दीनी तालीम का बंदोबस्त है या साथ साथ जो दुनियावी तालीम है, जो स्कूल की एजुकेशन होती है, उसका भी आप एहतमाम करती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने किया नहीं है, अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, मैं झूठ नहीं बोलती। पहले तो दीन की तरफ इनको लाना बहुत मुश्किल है। जैसा कि मैंने आपको बताया, डांसिंग हमारा पहला यही होता है काम कि हम घरों से निकलते हैं, सीधा गुरु कल्चर में जाती हैं। वो हमें मेकअप सिखाते हैं, वो हमें डांसिंग सिखाते हैं, उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं। तो ये काम छोड़कर दीन की तरफ लाना ट्रांसजेंडर्स को ज़रा मुश्किल होता है। तो पहले मैं ये काम कर रही हूँ कि अब माशाल्लाह से 40 ट्रांसजेंडर है और 40 में मैं आपको ये बताती चलूँ कि 30 ट्रांसजेंडर ऐसे हैं जिनके सारे अखराजात मैं हैंडल कर रही हूँ अपनी जेब से, ताकि वो नेक काम के लिए आए। जो ट्रांसजेंडर 5-10 हज़ार बैगिंग में या सेक्स वर्किंग में या डांसिंग में कमा रहा है, वो कैसे आएगा? खाने पर या कपड़ों पर या कि जो है मकान के किरायों पर, वो नहीं आएगा। अब पहले मैंने ये सबसे पहले ये इक़दाम उठाया है कि वो पहले इस तरफ उनको लाया जाए। उसके बाद जो है फिर वो दुनियावी तालीम से रास्ता करेंगे। जी। अ, रानी साहबा, आपने
بڑے قریب سے دیکھا ہے ساری ایک ٹرانسجینڈر کی جو زندگی ہوتی ہے اور ان کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو. ایک ہمارے ملک میں اسٹیریوٹائپ ہے ٹرانسجینڈرس کو لے کے کہ وہ صرف اور صرف بیگنگ کرتے ہیں یا ڈانس کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں یا اس طرح کی دوسری سرگرمیوں میں انوالو ہوتے ہیں. تو آپ بتائیں کہ کیا وجوہات بنتی ہیں کیونکہ کوئی بندہ اپنی خوشی سے تو اس طرح کے کام میں نہیں جاتا. تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ٹرانسجینڈر کی ترقی یا ٹرانسجینڈر کی ایک بہتر زندگی گزارنے میں وہ مسنگ لنک کون سا لنک ہے جس کی وجہ سے وہ اس طرح کے دوسرے کام کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں؟ سب سے بڑا تو ہے آپ کا ماحول، ارد گرد کا ماحول. ٹرانسجینڈر جو ہوتے ہیں وہ عموماً آپ کو بتائے لڑکیوں کی طرف ان کا رجحان ہوتا ہے. تو ہمارے ماحول میں ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا ٹرانسجینڈر کو، جس کی وجہ سے وہ مجبوراً گھر چھوڑنے پر وہ مجبور ہو جاتے ہیں. باقی تمام لوگوں کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، ہمیں ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. افسوس کی بات تو یہ ہے. اسی وجہ سے ہم گرو کلچر میں آتے ہیں، وہاں تو تعلیم ہوتی ہی نہیں ہے. وہاں تو یہی ڈانسنگ، یہی سارا کچھ، یہی ہمارا مشغلہ بھی یہی ہوتا ہے کیونکہ ہماری فیلنگ ایسی ہوتی ہے. اس وجہ سے جو ہے ہم اس چیز کی طرف رجحان دیتے ہیں اور باقی سرگرمیوں کی طرف نہیں دیکھ پاتے. میں نے مدرسہ اس لیے قائم کیا ہے کہ یہ لوگ اس طرف اب رجحان کریں، ڈائریکٹلی اٹھیں. ہمارا پہلے مین پوائنٹ کیا تھا کہ ہم اٹھیں. مجھے کسی نے سپورٹ نہیں کیا، مجھے کسی ادارے نے سپورٹ نہیں کیا، مجھے کسی نے ایجوکیشن نہیں دلوائی، مجھے کسی نے کوئی بھی میری سپورٹ نہیں کی مجھے. تو میں نے ادارہ اس لیے بنایا کہ ہمارے ٹرانسجینڈر کہتے ہیں کہ ہمیں اگر ہم بیگنگ نہ کریں، اگر ہم فنشنگ نہ کریں، اگر ہم سیکس ورکنگ نہ کریں، ہم کھائیں گے کیسے؟ تو اسی لیے میں نے مدرسہ بنایا. اس میں کھانا بھی آپ کو ملتا ہے، اس میں آپ کو دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم سے بھی آراستہ کیا جاتا ہے. دینی کا تو اب دنیاوی کا میں اہتمام کر رہی ہوں جی، اسی وجہ سے ٹھیک. نہیں کہا پاتا ہے. تو آپ کے خیال میں جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کو کسی نے سپورٹ نہیں کیا اور آپ گرو کلچر میں گئی تو وہاں سے جو جیسا ماحول تھا ویسا آپ نے سیکھا، تو جی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر فارمل ایجوکیشن کا سلسلہ گورنمنٹ شروع کرے یا کوئی اور اس طرح کے این جی اوز جو آپ کو اگر فارمل ایجوکیٹ کیا جائے تو آپ کے خیال میں وہ کتنا ہوگا اور وہ کتنا گیم چینجنگ ہوگا ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے لیے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ افسوس نہ جمتے دھوپ رہ گئی، چھاہور کی ناتیں ڈھل گئی. ہمارے کافی ایسے ادارے ہیں جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ وہ وعدے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. کوئی ایسی این جی او نہیں جو ہمیں سپورٹ کرے. 3 ماہ سے مدارس سٹارٹ کیا ہوا ہے، کافی انٹرویو دیکھ چکی ہوں، کافی لوگ سنتے ہیں، فون کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، لیکن دھرا رہ جاتا ہے. تو اور میں حکومت آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں، ایک اور بات بتاتی ہوں کہ میں نے مدرسہ بنایا اس لیے کہ ٹرانسجینڈرز کو عام لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے. وہ میرے پاس آئے. ہمارے یہاں ڈی سی صاحب ہیں حمزہ شفقات صاحب، انہوں نے باقاعدہ افتتاح کیا ہے اور ان سے میری میٹنگ بھی ہو چکی ہے. بہت نائس آدمی ہے وہ. انہوں نے کہا کہ آپ کے جو پڑھے لکھے ٹرانسجینڈر ہیں ان کو ہم نوکریاں دیں. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پڑھے لکھے ٹرانسجینڈر اپنی سیویاں تو مجھے دیں. وہ سیویاں دیں گے تو ان کو وہ نوکریاں دیں گے نا حکومت والے بھی. لیکن چلو وہ تو 5-7 لوگ ہوں گے. باقی ٹرانسجینڈر کتنے زیادہ ہیں؟ میرے پاس 80 ٹرانسجینڈر جو رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، ان میں صرف 7 پڑھے لکھے. 73 کا کیا کریں گے؟ 73 میں 21 ٹرانسجینڈر ایچ آئی وی پیشنٹ ہے اور ہیپاٹائٹس سی کے پیشنٹ ہے، ٹی بی کے پیشنٹ ہے، شوگر کے پیشنٹ ہے. آپ ان کو نوکریاں دیں گے، وہ نوکریاں کر پائیں گے کیا اس حالت میں؟ 60+ کے ٹرانسجینڈر ہے میرے پاس 20، ان کو کس چیز کی نوکریاں دیں گے؟ بیمار ٹرانسجینڈر کو کیا کام دیں گے؟ تو پہلے ہمارے مسائل سنیں وہ، اس کے بعد جو ہے یہ بڑی بڑی باتیں کریں. جی تو میں اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ آپ کے خیال میں ادھر کس لیول پہ انٹروین کرے اور گورنمنٹ کی طرف سے آپ کون سے اقدامات جو ہیں جن کی آپ منتظر ہیں یا جو آپ سمجھتی ہیں کہ اگر یہ بہت ضروری 2-3 کام ہے جن کو کیے بغیر جو بھی ریفارم ہے وہ اس کا عمل پورا نہیں ہو سکتا؟ سب سے پہلا تو صحت کارڈ کا ہے. ہمارے ٹرانسجینڈر جب گھروں سے نکل آتے ہیں اس وقت وہ معصوم ہوتے ہیں، جیسے ہی وہ بڑھتے جاتے ہیں مختلف ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو اس میں جو ہے بیمار ہو جاتے ہیں، پھر ان کو اس وقت کوئی سپورٹ نہیں کرتا. تو میں چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے صحت کارڈ دیے جائے ان کو. اور دوسرا، ہمارے ٹرانسجینڈرز آج تک کوئی ادارہ نہیں ایسا بنا، ہم نے یہ مدرسہ بنایا ہے
میں چاہتی ہوں کہ وہ ہمیں راشن دے جسٹ. میں چاہتی ہوں کہ جو بیمار ٹرانسجینڈر ان کے کرائے ہینڈل کرے جسٹ. کافی فنڈنگ ہوتی ہے ہمارے ملک میں غریب لوگوں کے لیے, ٹرانسجینڈر کے لیے بھی, لیکن ایسا اقدام کسی نے نہیں اٹھایا. تو میں تو اب سامنے ہی ہوں, وہ آئے مجھ سے ملے, میں ان لوگوں سے ان کو ملاؤں. جب حکومت ہمارے ساتھ چلے گی, ہمارا ساتھ دے گی ان کاموں میں, تو تیسرا یہ ہے کہ پھر ہمارے خواجہ سرا خود بخود ہی اس کام کی طرف آئیں گے, وہ نوکریاں کریں گے. لیکن فی الحال تینوں میں کوئی بھی نہیں. اچھا, آپ کے پاس جو آپ نے کہا کہ تقریباً 40 کے قریب ہیں, تو اس میں سے آپ جن کو لے کر آئی ہیں وہ وہیں جو سڑکوں پہ ہمیں نظر آتے ہیں ٹرانسجینڈر, انہی کو آپ لے کے اپنے مدرسے میں آئی ہیں اور ان کو آپ نے ان کی تمام ضروریات کا خیال کیا ہے, تو وہ انہوں نے وہ کام چھوڑا ہے. ان میں سے زیادہ تر وہی لوگ ہیں؟ زیادہ تر وہ لوگ نہیں ہیں ہمارے, الحمدللہ. زیادہ تر جیسے ہمارے مطلب کہ یہ مدرسہ ہم نے جو ہمارا آیا ہے, تو پھر ہمارے یوٹیوب پہ جو ہے اور باقی انٹرنیشنل ٹی وی پہ میرے جو ہے لنکس گئے ہیں. ایسے خواجہ سرا, یہ خوش قسمتی ہے میری اور ان کی بھی کہ جو گھر سے اٹھے ہیں, انہوں نے میرے لنک سے کہ وہ سیدھا میرے پاس آئے. 12 ٹرانسجینڈر تو بالکل پاک ہے, اور ان کی عمریں 12 سے لے کر 16 سال تک ہے. اور باقی ٹرانسجینڈر بوڑھے ہیں, بیمار ہیں, لاچار ہیں, جو بیگنگ نہیں کر سکتے, وہ گھروں سے نکلتے ہی نہیں ہیں, جن کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. کچھ ٹرانسجینڈر ایسے ہیں جو بیگنگ کرتے تھے, زیادہ نہیں, سب نہیں, کچھ ٹرانسجینڈر بیگنگ کرتے تھے, ان کو میں لے کر آئی. تو آپ کا کوئی ہے مستقبل میں کہ آپ ٹارگٹ کریں اس طرح کے ٹرانسجینڈر کو جو بیگنگ کرتے ہیں یا کسی قسم کی غلط سرگرمیوں میں ملوث ہو چکے ہیں اپنے حالات کی وجہ سے, ان کو ریفارم کرنے کے لیے آپ ایک سینٹر, جس طرح آپ نے مدرسہ کھولا ہے ایک, تو اس میں لا کے ان کو ریفارم کیا جا سکے, اس حوالے سے کوئی پروگرام آپ کے ذہن میں ہے؟ پروگرام ذہن میں کیا بن گیا پروگرام, میں نے خلوص خلق فاؤنڈیشن بھی بنائی ہے. تو میں نے آفس کھولا ہے F10 مرکز میں ہمارے اسلام آباد میں. تو اس آفس میں میں نے رجسٹر رکھا ہوا ہے کہ وہ ٹرانسجینڈر ہے اور نام درج کروائیں, اور میرے پاس آئے, ہم اس کا ہر اخراجات اٹھائیں گے. لیکن اگر میں ان کے خلاف کوئی بھی ایکشن لیتی ہوں اوپنلی, تو کافی ٹرانسجینڈر میرے خلاف ہو جائیں گے. میں دین کا کام کر رہی ہوں, دین میں مخالفت ہو جائے گی, اسلام ہی چھٹ جائے گا, اسلام میں مخالفت شروع ہو جائے گی. کیونکہ ٹرانسجینڈر, افسوس کہ وہ بنا سوچے سمجھے بات کر دیتے, تو بعد میں پچھتاتے ضرور ہیں, لیکن وقت پر وہ بات کر دیتے. تو میں کیا ہاں دین دے رہی ہوں, ہر ایک کے گھر میں جا رہی ہوں, گالیاں بھی پڑ رہی ہیں مجھے برا بھلا بھی سمجھا جا رہا ہے, لیکن میں تو دین دوں گی. میرا رب العزت کی ذات سچی ہے, اور میں اس کی بندی ہوں, اور میرے ایمان وہ بھی سچا ہے, تو کوشش کروں گی میں انشاءاللہ. ٹورڈز دی ویری لاسٹ, آپ کا کیونکہ دینی مدرسہ کھولا ہے, تو آپ کو کسی مذہبی جو ہے مدرسے کی طرف سے, جو اسٹیبلش مدرسے ہیں بڑے, یا کسی بڑے جو ریلیجیس فگرز ہیں ہمارے ملک کے, اس میں سے کسی نے آپ سے رابطہ کیا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ مل کے اس کام کو آگے بڑھائیں, یا اس حوالے سے کوئی آپ کی مدد کر سکیں, تو اس حوالے سے کوئی آپ کو ہوئی کوئی ابھی تک مدد کی؟ وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی عرش پر, کبھی فرش پر, کبھی ان کے در, کبھی در بدر, ہمیں عاشقی تیرا شکریہ, میں کہاں کہاں سے گزر گیا, میں تو کہاں کہاں سے گزری, کتنے لنکس بھیجے, کتنے انٹرویو ہوئے, لیکن افسوس کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا, کوئی رابطہ نہیں ہوا. لاسٹ کوشچن بالکل یہ کہ آپ, ہم نے دیکھا ہے آپ ایک کام کر رہی ہیں, بڑا بہترین کام کر رہی ہیں, تو کیا ریزولو کیا ہے آپ کا, ایم کیا ہے, اور آگے کس طرح سے لے کے چلنے کا ارادہ ہے, آبجیکٹو کیا ہے آپ کا؟ سب سے پہلا تو دین کی طرف لانا. جب میں دیکھ لوں گی کہ یہ مگن ہو چکے ہیں دین میں, پھر آگے ان کا مستقبل بنانے کے بارے میں سوچوں. دین آپ کو رائے حق دیتا ہے, دنیاوی تعلیم آپ کو مستقبل دیتا ہے, تو یہ دونوں چیزیں پھر جو ہے میں پلیٹ فارم میں لے کر آؤں گی, ان دونوں کو ساتھ لے کر کروں گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ رانی خان صاحبہ voicepk.net کو ٹائم دینے کا اور ہم سے گفتگو کرنے کا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے جو اپنا انیشیٹو سٹارٹ کیے رکھا ہوا ہے, اس کو اسی طرح سے آپ جاری رکھیں گی.